Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, अलबिर मुंबई की जानिब से सिलसिलावारी प्रोग्राम तोहफ़े रमज़ान में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। बात चल रही थी कि एक मुसाफिर कितनी दूरी के सफ़र पर रोज़ा तोड़ सकता है। उस मुसाफिर के लिए शरीयत ने जो रुख़्सतें दी हैं उसमें कुछ हदबंदियाँ भी आयद की गई हैं कि एक मुसाफिर कब बनता है और शरई नुक्ते नज़र से उस आदमी को ये रुख़्सतें कब हासिल होती हैं। आप देखें, इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, शेख इब्न बाज़ और शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि लुग़वी और इस्तिलाही एतबार से क़स्र सलात की मसाफ़त के लिए उर्फ़ आम को भी देखना चाहिए। ये भी एक मरजा है। जैसे सफ़र के लिए आदमी सवारी, ज़ादेरा, ज़रूरियात सफ़र का मोहताज होता है, तो उसके लिए सफ़र की रुख़सतें भी हासिल हो जाती हैं। लेकिन आज के इस दौर जदीद में हम देखते हैं कि एक आदमी बड़ी ही आसानी के साथ 80-85 किलोमीटर ये सफ़र कर लेता है और उस आदमी को सफ़र की ज़रूरियात और सफ़र के लिए कोई ऐसी ख़ास ज़रूरत पेश नहीं आती है और उसकी हालत मुसाफिर की हालत नहीं बनती है। तो इसकी बुनियाद पर इन उलमाए किराम ने इस बुनियादी नुक्ते को भी ज़िक्र किया है कि एक मुसाफिर की हालत भी मुतग़य्यर होनी चाहिए। और फिर अगर एक आदमी 80 से ज़ायद किलोमीटर का सफ़र करता है और अपनी ज़रूरियात सफ़र के जो लवाज़मात होते हैं उसके साथ एक आदमी हालत बदल जाती है, तो फिर उस आदमी को ये रुख़सत हासिल हो जाती है कि वो आदमी जो है 80-83 किलोमीटर के बाद वो शख्स जो है इन रुख़सतों से फ़ायदा उठा सकता है कि नमाज को क़स्र कर सकता है, जमा बैन सलातैन कर सकता है और इसी तरीक़े से वो शख्स अपने रोज़ों को तोड़ सकता है और उन रोज़ों को बाद में क़ज़ा देनी लाजिम और ज़रूरी हो जाती है। और ये राय दलील से कवीतर और बेहतर मालूम होती है। आज के तेज़ रफ्तार दौर में क़स्र सलात और रोज़ा तोड़ने के मसले में 80 से 87 किलोमीटर के साथ मुसाफिर की हालत और तब्दीली का भी एतबार किया जाना चाहिए उर्फ़ आम के एतबार से। इसी तरीके से हम देखते हैं नाज़रीन किराम कि जमहूर उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि मुसाफिर अपनी बस्ती और शहर से बाहर निकल जाने के बाद ही नमाज क़स्र कर सकता है और रोज़ा तोड़ सकता है। अगर एक शख्स अपने घर से सफ़र का इरादा करके बाहर निकला या अभी वो अपने घर में ही है, सिर्फ उसने सफ़र पर जाने का क़स्द और इरादा किया है, तो उस आदमी के लिए जायज़ नहीं है कि वो शख्स नमाज में क़स्र करे या रोज़ा को तोड़ दे। जब तक वो शख्स अपनी बस्ती के आखिरी घर से बाहर निकल नहीं जाता, अपने शहर से वो बाहर नहीं निकल जाता, उस वक्त तक उसके लिए रोज़ा तोड़ना ये जायज़ नहीं है। इमाम इब्नुल मुंज़िर रहमहुल्लाह ने इस बात पर मशाहिर उलमाए इस्लाम का इजमा नकल किया है, जैसा कि अल-मुग़नी के अंदर अल्लामा इब्न क़ुदामा रहमहुल्लाह ने ज़िक्र किया है। क़स्र सलात के बारे में अल्लाह तबारक व तआला का ये इरशाद भी पेश नज़र होना चाहिए। वइज़ा ज़रबतुम फ़िल अर्ज़ फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़्सुरू मिनस सलाह। जब तुम सफ़र में हो, जब तुम सफ़र में जा रहे हो तो तुम पर नमाज़ों के क़स्र करने में कोई गुनाह नहीं है। इमाम शनक़ीती रहमहुल्लाह ने इस बारे में बयान किया कि मुसाफिर अपने शहर के तमाम रिहायशी घरों से बाहर निकल जाए और बाहर निकलने के बाद ही नमाज को क़स्र कर सकता है। सिर्फ सफ़र का क़स्द और इरादा कर लेने से अपने घर या शहर में रहते हुए क़स्र नहीं कर सकता। यही राय जमहूर उलमाए इस्लाम की है और अइम्मे अरबा और अक्सर फ़ुक़हा की है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से निकल करके ज़ुल्हुलैफ़ा पहुँचे
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کیا۔ اور اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ اپنے شہر سے لگا ہوا باغ جس میں لوگ سکونت اختیار کرتے ہیں اس کا حکم بھی آبادی کا ہے، جب تک آدمی اس سے باہر نہ نکل جائے نماز قصر نہیں کر سکتا، روزہ نہیں توڑ سکتا۔ اور جمہور علماء کا استدلال اسی آیت کریمہ سے ہے کہ قصر زمین میں سفر کے ساتھ مشروط ہے، اور جو شخص اپنے شہر سے باہر نہیں نکلا گویا اس نے زمین میں ابھی تک سفر ہی نہیں کیا ہے۔ تو اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس اہم ترین مسئلے میں علماء نے اس نقطے کو ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی اپنے رہائشی علاقے کی آخری گھر اور باغ جہاں لوگ رہتے ہوں تو اس سے آدمی جب تک باہر نہ نکل جائے وہ آدمی اپنی نماز کا قصر نہ کرے اور روزہ کو نہ توڑے۔ اسی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے سفر کا ارادہ کر لیا اور شہر سے باہر نکلنے سے پہلے اس شخص نے روزہ توڑ دیا، چاہے وہ روزہ کسی چیز کو کھا پی کر کے توڑ دیا یا اپنے گھر میں قصد سفر کی بنیاد پر، سفر کا ارادہ ہونے کی بنیاد پر جمع کے ذریعہ سے اس نے روزہ توڑ دیا، تو ایسے شخص کے اوپر جو ہے کفارہ بھی لازم آئے گی اور قضا بھی لازم آئے گی۔ اور اس آدمی کو اگر اس نے روزہ کھا پی کر کے چھوڑا ہے تو اس کی قضا دینی اس کے اوپر واجب ہوگی، اور اگر اس نے جمع کے ذریعہ سے روزہ کو توڑا ہے تو ایسے شخص کے اوپر قضا اور کفارہ دونوں چیزیں لازم آئیں گی، اس لیے کہ وہ ابھی تک اپنی بستی اور اپنی شہر کے باہر نہیں نکلا ہے۔ تو اس حیثیت سے میرے بھائیوں ہم دیکھتے ہیں کہ اس اہم ترین مسئلے میں علماء کرام نے یہ بنیادی باتیں بیان فرمائی ہیں جسے ایک مسافر کو اپنے روزہ سے متعلق ان مسائل کو سمجھنا چاہیے۔ مسافر کتنے دن تک نماز قصر کر سکتا ہے اور جمع کر سکتا ہے، اور کتنے دن تک روزے کو چھوڑنے کی اسے رخصت ہے، یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے جس کے جواب میں کئی علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ ایک مسافر جب تک کسی شہر میں مطلق ٹھہرنے کا عزم نہیں کرتا اس وقت تک وہ مسافر ہے، اس کی مدت 1 مہینہ ہو یا 1 سال ہو، کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، مسافر یا تو ماہ و ایام کے اعتبار سے ٹھہرنے کی نیت کرتا ہے، اور یا جس کام کے لیے آیا ہے اس کام کی تکمیل اور اس عمل کے مناسبت سے وہ آدمی ٹھہرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ جیسے اس شہر میں 10 دن یا 1 مہینہ ٹھہرنا ہے اور پھر واپس چلے جانا ہے، اپنے شہر لوٹ جانا ہے، تو ایسے مسافر کے لیے 4 دن کی رخصت ہے، اور اس سے زیادہ ٹھہرنے کی صورت میں ایسے مسافر کے لیے رخصتیں اس کے لیے ختم ہو جائیں گی، اور اس آدمی کی حیثیت مقیم کی ہوگی، اس کو پوری نماز بھی پڑھنی پڑے گی اور اس کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ تو ایسا شخص جو ایک متعینہ مدت تک 4 دن سے زائد ایک متعینہ مدت 10 دن 8 دن 15 دن اگر کسی سفر میں ٹھہرتا ہے تو اس شخص کو متعین ہونے کی وجہ سے، مدت کی تعین کی وجہ سے اس آدمی کے لیے 4 دن سے زیادہ رخصت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ایسا آدمی جو اپنے ارادے میں متردد ہے یا اپنے عمل اور کام میں وہ آدمی کا وقت متعین نہیں ہے، مثلا کسی شہر میں وہ سفر کر کے گیا اپنے مریض کو لے کر کے، اب اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کا مریض کب تک صحت یاب ہوگا یا اس کا مریض اس ہاسپٹل سے کب رخصت پائے گا، تو اب اس آدمی کے لیے جب تک وہ شخص وہاں ٹھہر رہا ہے وہ آدمی اپنے نماز کی قصر کر سکتا ہے اور وہ اپنے روزے کو چھوڑ سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے شریعت نے اس آدمی کو یہ رخصت دی ہے۔ جیسے آدمی کہتا ہے کہ جب تک میرا علاج ہوگا میں یہیں رہوں گا، مگر وہ نہیں جانتا کہ اس کا علاج کب تک چلے گا اور اس کو کب تک رکنا پڑے گا، تو ایسا مسافر جب تک اس کی نیت مستقل اور متعین دنوں تک اقامت کی نہیں ہو جاتی، وہ اگر متردد ہوتا ہے تو اس وقت تک وہ سفر کی رخصتوں سے فائدہ اٹھاتا رہے گا، نماز میں قصر اور روزہ چھوڑنے کی رخصتوں سے حاصل ہوگی۔ البتہ بعد کے دنوں میں اس کے اوپر روزے کی قضا دینی یہ لازم اور ضروری ہوگی۔ یہ علماء کرام نے
جو ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فتاوی نور علی الدرب کے اندر نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں شیخ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اسی چیز کو نقل کیا ہے کہ ایک آدمی اگر 4 دن سے زائد کسی جگہ میں ٹھہرتا ہے اور متعین ہے اس کی مدت رجوع کی، تو اس آدمی کو قصر اور روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ آدمی متردد ہے اور وہ اپنے اس عمل میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کہ کتنے دن یہاں ٹھہرے گا، تو ایسے شخص کے لیے رخصتیں حاصل ہو جاتی ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے تبوک میں اللہ کے نبی 20 دن تک آپ نے قیام کیا، آپ متردد رہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تقریباً 10 سے زائد دنوں تک اللہ کے نبی ٹھہرے رہے اور آپ قصر کرتے رہے، تبوک میں 20 دن سے زائد ٹھہرے رہے اور قصر کرتے رہے۔ تو ان چیزوں سے معلوم ہوتا ہے، جس کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فتاوی میں نقل کیا ہے، کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مسافر کو اس طریقے سے رخصت حاصل ہوتی ہے۔ ایسے امام ابن عثیمین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص مستقل ڈرائیور ہے اور وہ پورا سال سفر ہی کرتا رہتا ہے، تو ایسے ڈرائیور کے لیے، اجرت پر گاڑی چلانے والے کے لیے، اگر سفر میں تیز دھوپ اور گرمی کی وجہ سے رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ایسے مسافر کے لیے روزہ توڑ دینے کی رخصت ہے۔ اور ایسا ڈرائیور جو مستقل سفر میں ہی ہوتا ہے، جب ٹھنڈی کے دن ہو یا چھوٹے ایام ہو، جس کے اندر وہ مشقت اور حرج میں پڑے بغیر روزہ رکھ سکتا ہو، تو کم تکلیف اٹھا کر کے اس آدمی کو ان دنوں کے اندر قضا دینا یہ جائز اور درست ہے، جیسا کہ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے مجالس و شہر رمضان کے اندر اس فتویٰ کو نقل کیا ہے۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں بھائیوں کہ حالت سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے یا روزہ چھوڑ دینا افضل ہے۔ اس حیثیت سے آپ دیکھیں کہ راجح قول کے مطابق مسافر کے لیے اگر روزہ رکھنا مشقت سے خالی ہو، سفر آسان ہو اور آدمی بغیر کسی مشقت کے سفر کر رہا ہے، تو ایسے مسافر کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ایسے شخص کو روزہ رکھ لینا بہتر عمل ہے۔ اور اگر سفر کٹھن ہو، مشکل ہو، حرج اور مشقت اور تکلیف میں آدمی پڑ سکتا ہے، تو ایسے مسافر کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ آدمی روزہ کو چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کی رخصتوں سے فائدہ اٹھائے۔ اور اسی حکمت کے تحت یہ رخصتیں دی گئی ہیں، اس کی بنیاد پر ان آسانیوں سے وہ آدمی فائدہ اٹھائے اور لوگوں کے حالات، وسائل سفر کی بنیاد پر اس آدمی کو یہ رخصت حاصل ہوتی ہے۔ یہ بات شریعت میں پسندیدہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رخصتوں پر عمل کرے، جیسا کہ اس آیت کے عموم سے یہی بات راجح معلوم ہوتی ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ سختی برتنا نہیں چاہتا، اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانیوں کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حمزہ بن عمر الاسلمی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اصوم فی السفر، اللہ کے نبی کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ وکانا کثیر الصیام، بہت زیادہ روزہ رکھنے والے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان شئت فصم و ان شئت فافطر، اگر تم چاہو تو روزہ رکھو، یعنی اگر مشقت اور حرج نہیں ہے بہت زیادہ تو تم روزہ رکھ لو، اور اگر تکلیف اور مشقت ہے تو تم چاہو تو روزہ چھوڑ دو اور بعد کے دنوں میں قضا دو۔ تو سفر میں مشقت کے باوجود روزہ رکھنا پسندیدہ عمل نہیں ہے، شریعت نے یہ پسند نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو معلوم ہوا کہ جو ہے فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی نے قراء الغمیم کے پاس روزہ توڑ دیا اور پھر بعد میں معلوم ہوا کہ کچھ لوگ ابھی بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہ نافرمان لوگ ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، ہمارے اس سلسلے کے ساتھ بنے رہیے، بہت ساری اہم ترین مسائل اور بنیادی باتیں انشاءاللہ العزیز اگلے ایپیسوڈ کے اندر آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh Ramadan, oh Ramadan, Ramadan, Ramadan.